Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Now it's time to start our English lecture of 18th of August, and today we are going to do pre-reading and blog questions of chapter number 11 named Noise in the Environment. First we are going to start pre-reading questions of this chapter. Our first pre-reading question is, which idea comes to your mind when you look at the title of this lesson? कि इस चैप्टर के टाइटल को देखने के बाद आपके जहन में क्या क्वेश्चन अराइज होता है, आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर में राइटर ने किस चीज़ से रेलिवेंट या किस टॉपिक से रेलिवेंट बात की है। चैप्टर का नाम है नॉइस इन द एनवायरनमेंट। आंसर है हमारे पास द टाइटल क्लियरली डिपिक्ट्स बयान करना, डिपिक्ट्स बयान करना द एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉइस इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। वो कह रहे हैं कि टाइटल को पढ़ने से हमें क्लियरली इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि इस चैप्टर में राइटर ने इस एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो नॉइस है, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जो नॉइस है उसकी क्या सतह है इस टाइम पर, और इसके अंदर दिन ब दिन हर रोज़ हर नए आने वाले दिन के साथ इस नॉइस ऑफ इन्वायरमेंट में इजाफ़ा हो रहा है। इसका जो लेवल है उसमें मुसलसल इंक्रीज़ आ रहा है। इट इज़ कॉजिंग वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन्स, जिसकी वजह से ये जो नॉइस है, इस इजाफे की वजह से, जो मुसलसल और लगातार जो इजाफा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस इजाफे की वजह से जो इंसानी सेहत है और इंसानी दिमाग है उसके ऊपर बहुत से हार्मफुल, बहुत से नुकसानदेह असरात मरतब हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट वेज आर यू अफेक्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन, कि नॉइस पोल्यूशन आपको किस तरह से मुतासिर कर रहा है। नॉइस पोल्यूशन डिस्टर्ब्स और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। तो कह रहे हैं कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मामूलाती ज़िंदगी है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इट बैडली इफ़ेक्ट्स आवर सेंसेस एंड कॉजेज़ मेंटल फैटीग। वो कह रहे हैं कि ये जो नॉइस पोल्यूशन है ये हमें बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमारे हवास हैं, जो हमारे अल्लाह पाक ने जो हमें सेंसेस से नवाजा हुआ है, उसको ये नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, और साथ ही साथ में हमें जहनी थकावट, मेंटल फैटीग, जहनी थकावट का शिकार कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन। खुद को नॉइस पोल्यूशन से बचाने के लिए आप क्या करेंगे या आप क्या कर सकते हैं। बाय डेवलपिंग सिविक सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शहरी होने के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको, उस सेंस को डेवलप करके एक ज़िम्मेदार शहरी होने की सेंस को डेवलप करने के बाद आई प्रोहिबिट द लाउड वॉल्यूम ऑफ टीवी। मैं टीवी का जो लाउड वॉल्यूम है, अब वो आप एज अ स्टूडेंट आप अपना बता रहे हो कि सबसे पहला काम है कि हमारे अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें उसका एहसास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ आप बता रहे हो कि मैं लाउड वॉल्यूम ऑफ टीवी को प्रोहिबिट करूँगा। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ से। एंड म्यूज़िक, टीवी का और म्यूज़िक का जो लाउड वॉल्यूम है उसको रोकेंगे। आई ऑल्सो अवॉइड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से रुकना। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा यूज़ को भी मैं अवॉइड करूँगा, मैं उससे भी रुकने की कोशिश करूँगा, यानी कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हवाले से मैं अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करूँगा, जो कि हेल्प आउट कर सकती है नॉइस पोल्यूशन को कम करने में।
نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس بلاک کویشچن کی طرف ہم موو کرتے ہیں. واٹ از دا نارمل لائف فنکشن آف لائف؟ ایک نارمل فنکشننگ آف لائف کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ از ڈسرپٹیڈ، اور یہ کس طرح سے ڈسرپٹ ہو رہی ہے. ڈسرپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرب. نارمل فنکشننگ مینس ٹو لیو ود پیس اینڈ انجوائے گڈ ہیلتھ. جو معمولاتی زندگی ہے، نارمل فنکشننگ، جو آپ کے نارمل جو آپ کا وے آف لائف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی صحت کو انجوائے کریں ہوں، یعنی ہماری صحت اچھی ہو. اٹ کازز نوائز پولوشن ڈسٹربس نارمل فنکشننگ آف لائف. ہاؤ اٹ از ڈسٹرپٹیڈ کا کویشچن ہے، آنسر ہے نوائز پولوشن ڈسٹربس نارمل فنکشننگ آف لائف. جو ماحول میں جو شور کی آلودگی ہے وہ ہمارے نارمل فنکشننگ آف لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اٹ کازز سیریس افیکٹس آن دا مائنڈ اینڈ باڈی آف ہیومنس، اور یہ انسانی صحت پر بہت سیریس اثرات ڈال رہی ہے. سیکنڈ کویشچن، ہاؤ از ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن؟ واٹ از ٹیکنالوجی بیسڈ اریٹینٹس؟ اب یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ نوائز پولوشن میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، اور کس طرح کون سے ایسے اریٹنٹس ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے نوائز پولوشن میں اضافے کی وجہ بن رہے ہیں. اب یہی کویشچن آپ کے پاس ایکسرسائز میں بھی تھا، ہمارے کل کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اگین ہم اس کو ایک ریویو دیکھ لیتے ہیں اس کویشچن کا. ٹیکنالوجی بیسڈ irritants are unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system and TV. They increase noise pollution when they are used irresponsibly. اب وہ کہہ رہے کہ جو غیر ضروری موبائل فون کا استعمال، الیکٹریسٹی جنریٹرز کا بہت زیادہ استعمال، پھر اس کے بعد لاؤڈ والیوم ہے ٹی وی اور میوزک کا، اس کے وہ کہہ رہے کہ یہ تمام ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جب ان کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو یہ ایلیمنٹس نوائز پولوشن میں اضافے کی وجہ بنیں گے. نیکسٹ کویشچن ہے جی ہمارے پاس، what harmful effects noise pollution is causing on human health? This question is also one of your exercise questions، اور اس کو بھی ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نوائز پولوشن انسانی صحت پر کس طرح سے برے اثرات مرتب کر رہی ہے. نوائز پولوشن از کازنگ اے لاٹ آف نیگیٹو امپیکٹس آن ہیومن ہیلتھ، کہ نوائز پولوشن انسانی صحت پر بہت زیادہ سیریس، بہت زیادہ نیگیٹو منفی اثرات ڈال رہی ہے. ایز ایگریشن، ہائپر ٹینشن، ہائی اسٹریس لیول، ہیئرنگ لاس، ریسٹلیسنس، انسومنیا، ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ ایموشنل اسٹریس آر کازڈ بائی نوائز پولوشن. ان تمام ورڈس کے جو میننگس ہیں وہ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے، ابھی ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ایگریشن کا مطلب ہوتا ہے غصہ، ہائپر ٹینشن کا مطلب ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر، ہائی اسٹریس لیول کا مطلب ہوتا ہے ذہنی دباؤ، ہیئرنگ لاس ہوتا ہے سننے میں کمی، ریسٹلیسنس کا مطلب ہے بے چینی، انسومنیا نیند میں کمی، ڈپریشن پریشانی، انگزائٹی بے چینی، اینڈ ایموشنل اسٹریس جذباتی دباؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو بیماریاں ہیں یہ نوائز پولوشن کے باعث انسانی صحت پر اثر ڈال رہی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس لاسٹ بلاک کویشچن، ہاؤ کین وی کوپ ود دس سیریس ایشوز؟ کس سیریس ایشو کی بات ہو رہی ہے؟ کوپ کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا یا کسی چیز سے نمٹنا. وہ کہہ رہے کہ سیریس ایشو یہاں پر بات ہو رہی ہے نوائز پولوشن کی. وہ کہہ رہے کہ ہم کس طرح سے نوائز پولوشن کے ایشو کو قابو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس ایشو کو کنٹرول کر سکتے ہیں. واچنگ ٹی وی اینڈ لسننگ میوزک آن لاؤڈ والیوم شوڈ بی پروہیبٹڈ. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اونچی آواز میں ٹی وی اور میوزک کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. پروہیبٹ روکنا. ایکسیسو یوز آف الیکٹریسٹی جنریٹر شوڈ بی ڈسکریجڈ، کہ غیر ضروری الیکٹریسٹی جنریٹر کا جو استعمال ہے اس کو روکنا چاہیے. اینڈ دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو ڈیولپ سینس آف سیوک رسپانسبلٹی. اور بہت زیادہ جو اس وقت کی ضرورت ہے، ڈائر کا مطلب ہوتا ہے اشد، جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں
ایک شہری ہونے کے حوالے سے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 کے بلاک اور پری ریڈنگ کویسچنس کیے ہیں۔ آپ نے ان کویسچنس کو اپنی کاپیز پر اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم dear students of class 9th. Today the date is 18 August and the day is Tuesday. The Diary of Pakistan Studies is chapter number 4 and the long question number 11, Qaid-e-Azam as first Governor General of Pakistan. So according to your notes, the answer of this question is from page number 97 to 98. From Qaid-e-Azam worked as Governor General of Pakistan for 13 months to his life. So here is page number 97. قائد-اعظم رول ایز فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، کہ قائد-اعظم جب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے تو ان کا کردار کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ قائد-اعظم ورکڈ ایز گورنر جنرل آف پاکستان فار 13 months. قائد-اعظم نے 13 ماہ جو ہے وہ گورنر جنرل کے طور پر، پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر کام کیا تھا۔ He died on 11 September 1948. پھر 11 September 1948 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ During this short period، اب اس بہت کم عرصے کے دوران، 13 ماہ کا عرصہ، he used his penetrating sight and leadership abilities and resolved important national issues and helped Pakistan stand on his feet. اب قائد اعظم نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر پاکستان کے جتنے بھی اہم مسائل تھے، ٹھیک ہے، ان کو سلجھایا اور پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ The lofty personality of قائد-اعظم، lofty personality سے مراد بلند شخصیت قائد اعظم کی، solve the problems created after the birth of پاکستان، ان تمام مسائل کو حل کیا جو پاکستان کے بننے کے بعد پیدا ہوئے، in an excellent way، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ Congress tried to create every type of problem for پاکستان، اب جو کانگریس تھی، جو ہندوؤں کی جماعت تھی، انہوں نے پاکستان کے لیے ہر طرح کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، انکلوڈنگ ان ایکول ڈویژن آف ایسٹس، جس میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی اثاثے تھے، چاہے وہ فوجی اثاثے تھے یا ہمارے پیسوں کے، جتنے بھی پیسوں کی ڈویژن ہونی تھی، ان سب مسائل میں کانگریس کا ہاتھ تھا۔ دا پرابلم آف ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، اس کے بعد جب ہم نے مہاجرین، جتنے بھی مہاجرین جو ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کو دوبارہ سے بحال کرنا، اینڈ ان ہیومن ٹریٹمنٹ دے ریسیوڈ فرام دا ہندوز اینڈ دا سکھس، اور اس کے بعد جو جتنے بھی مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں نے جو بہت برا سلوک کیا تھا، اینڈ دا نان کمیونیکیشن آف ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ آن ٹائم، اور اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی انتظامی ریکارڈ تھا اس ٹائم پہ انڈیا میں موجود تھا، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ سہولیات نہیں دی گئی، اور نہ ہی کانگریس نے اور ہندوستان کی دوسری پارٹیز نے ہمارا ساتھ دیا، اور نہ ہی ہمیں کوئی انتظامی ریکارڈ ہمیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوا۔ اور اس کے بعد ڈویژن آف ایسٹس میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہاں فوجی اثاثوں کا مسئلہ تھا، یعنی کہ جتنے بھی ہے ملٹری کو ڈیوائیڈ ہونا تھا، اور جتنے بھی ملٹری کی جتنی بھی چیزیں تھیں فوج کی، ٹھیک ہے، اس میں اسلحہ وغیرہ جو شامل تھا، اسلحہ کی جو کمپنیاں تھیں، ان کی ڈویژن میں جو مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، وہ سب کے سب کانگریس کے پیدا کردہ تھے، جو ہندوؤں کی جماعت تھی، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم ان پر ظلم و ستم کر سکیں، مسلمانوں کو کبھی بھی آزاد نہ ہونے دیں، یہ ہمیشہ ہمارے غلام رہیں۔ سیکنڈلی جو انہوں نے مسائل پیدا کیے تھے، جب ڈویژن آف انجسٹ ڈویژن آف ریڈ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں کشمیر ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ایک وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی مہاجرین جو ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آتے تھے، بہت سو کو تو راستہ میں قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آ رہے ہوتے تھے ان کے پاس جتنا بھی ساز و سامان ہوتا تھا، کوئی روپیہ پیسہ یا سونا وغیرہ جو بھی ان کے اپنا مال، ذاتی مال ہوتا تھا، اس کو بھی انہوں نے لوٹ لیا تھا، بہت سے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اب وہ جو لوٹے پوٹے مہاجرین انڈیا سے پاکستان آئے، اب وہ ذہنی طور پر بھی، مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈپریس تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ وہ راستے میں دیکھ کر آئے تھے اس سب نے بھی ان کو ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈپریس کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان مہاجرین کو دوبارہ سے ان کا کانفیڈنس بحال کرنا،
ان کے لیے رہائش کا ان کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظام، کیونکہ وہ تو بالکل بلینک آئے تھے وہاں سے، اپنی سب جائیدادیں انڈیا میں چھوڑ آئے تھے۔ کانگریس نے یہ سب مسائل کیوں پیدا کیے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ کبھی بھی پاکستان سیپریٹ نہ ہو، اور قائد اعظم جب ان سارے مسائل کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھ جتنے بھی باقی لیڈرز تھے اور جو پاکستانی ہیں، وہ کانگریس نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ 1 مہینے بعد پاکستان کی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ یہ خود ہمیں آ کر کہیں گے کہ ہمیں الگ وطن نہیں چاہیے، ہمیں دوبارہ سے اپنے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورتحال پیدا کی گئی تھی۔ اس سب سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے بہت ہی سمجھداری سے اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان سب مسائل کو حل کرنا تھا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے وہ ہم نیکسٹ پیج سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم ویل جج دا سیریسنیس آف دا سرکمسٹانسز سو ہی میڈ دا کراچی دا کیپٹل آف پاکستان پرومپٹلی۔ اب قائد اعظم کو سارے حالات نظر آ رہے تھے۔ اب حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے قائد اعظم نے سب سے پہلے تو کراچی کو پاکستان کا کیا بنایا؟ کیپٹل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ایڈوائزڈ گورنمنٹ آفیشلز ٹو ڈو دیئر ڈیوٹی ود آنیسٹی اینڈ فیتھفلی۔ پھر انہوں نے جو ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے ان کو یہ ایڈوائز کی کہ وہ اپنے کام کو پوری امانت داری اور دیانت داری سے کریں۔ یہ ارینج ٹو آپریٹ اسپیشل ٹرینز ٹو شفٹ آفیسرز فرام انڈیا ٹو پاکستان۔ انہوں نے ایک اسپیشل ٹرین چلائی، ٹھیک ہے، اسپیشل ٹرین چلانے کا انتظام کیا کہ وہ مسلمس جو انڈیا میں رہتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہیں وہ سرکاری ملازمتوں کا حصہ تھے یا وہ آفیسرز وغیرہ تھے، تو ان کو اسپیشلی جو ہے وہ انڈیا سے پاکستان لانے کے لیے ایک ٹرین چلائی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو راستے میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ جو بھی مہاجرین ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے وہ راستے میں ان کو مار دیا جاتا تھا۔ بہت کم ایسے تھے جو پاکستان پہنچ سکے تھے۔ اگر آپ آزادی کے واقعات پڑھیں، تقسیم ہندوستان کے آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس ٹائم پہ یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ جب مسلمان قافلوں کی صورت میں انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ رہے ہوتے تھے تو راستے میں ان کو ہندوؤں سے اور سکھوں سے خطرہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ بہت خاموشی سے نکلتے تھے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ حالات کیا ہیں، انہیں تو جب بھوک لگتی ہے وہ روتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچے جیسے ہی روتے ان کی مائیں ان کا گلا دبا دیتی تھیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس ریزن کی بنیاد پر کہ اگر یہ روئیں گے تو ہمارے قافلے کی نشاندہی ہو جائے گی کہ یہاں سے ہمارا قافلہ گزر رہا ہے، اور پھر اس ایک بچے کی وجہ سے پورا قافلہ مصیبت میں آ جائے گا۔ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلے دبائے تھے۔ اس طرح سے پاکستان بنا تھا۔ اس ٹائم پہ ایک مہاجر جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مہاجرین کیمپ میں تھے، ٹھیک ہے، تو آواز آئی کہ سکھوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ مردوں کو مار دیا کرتے تھے جبکہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے ان کو بھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم کمپوں سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے تھے سکھوں کا، اور ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو راوی کے کنارے، دریائے راوی کے کنارے کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک دوبارہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں گونجتا۔ اگر اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا ہے تو سمجھ لینا کہ ہم نے ہندوؤں کو مار دیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو اور اللہ اکبر کے بجائے واحد گرو جو کہ سکھوں کا نعرہ ہے وہ نعرہ بلند ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ اس دریا میں کود جانا۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو یہ نصیحت کر کے آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کیسے بنا تھا، کیونکہ اس وقت میں بھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اس پانی میں کھڑا تھا۔ تو پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا تھا۔ اب آج ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ آج ہماری رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہی میڈ این ایگریمنٹ ود این ایئر کمپنی، اور انہوں نے ایک فضائی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا وچ میڈ گورنمنٹ آفیشیل پاسبلس، جس نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ جتنا بھی سرکاری ملازمین کی نقل و حمل ہے، یعنی کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو انڈیا سے پاکستان آنا چاہتے تھے ان کو لایا جا سکے۔
ہی کانسٹیٹیوٹیڈ اے کمیٹی، انہوں نے کمیٹی بنائی انڈر دا چیئرمینشپ آف چودھری محمد علی کی کارکردگی میں، ٹو امپروو دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، تاکہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے۔ ہی لانچ سول سروس اینڈ میڈ پاکستان سول سروس اکیڈمی، انہوں نے سول سروس کا اجرا کیا اور پاکستان سول سروس اکیڈمی بنائی۔ ہی آلسو اسٹارٹیڈ اکاؤنٹس اینڈ فارن سروسز، اس کے علاوہ انہوں نے اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا بھی آغاز کیا۔ دا جنرل ہیڈ کوارٹر واز میڈ ان آرڈر ٹو امپروو دا آرمڈ فورسز کو بہتر کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر بھی بنایا گیا تھا۔ آرڈیننس فیکٹری واز آلسو سیٹ اپ ان دا شارٹ پیریڈ آف قائد اعظم۔ اب قائد اعظم کے جو گورنر جنرل کا دور تھا اس دور میں ایک اسلحہ فیکٹری بھی بنائی گئی تھی۔ قائد اعظم not only paid much attention towards internal issues, also left no stone unturned to formulate foreign policies۔ اب قائد اعظم نے صرف پاکستان کے اندرونی مسائل پر توجہ نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات تھے ان کے لیے بھی پالیسیز بنائیں کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ He established good relations with neighbors as well as other major countries, which was included fundamental objectives of our foreign policy۔ پاکستان got the membership of United Nations، پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکنیت بھی مل گئی۔ اٹ واز دا اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم، اب یہ قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی ہی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بننے کے بعد our country was facing many problems، ہمارے ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ اٹ واز نیسیسری، یہ ضروری تھا ٹو اچیو ایکسیس، کہ ہم کامیابی حاصل کریں ان فیلڈ آف ایجوکیشن، تعلیم کے شعبے میں۔ قائد اعظم پیڈ اسپیشل اٹینشن ٹورڈز دس ایشو، قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ ہی کنڈکٹڈ فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس ان 1947 میں تعلیمی کانفرنس بھی بلائی۔ ہی واز آف دا ویو، وہ ان کا نظریہ یہ تھا دیٹ آبجیکٹیو ایجوکیشن واز دا ڈیولپمنٹ آف دا پیپل، کہ ہماری جو تعلیم کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کی ترقی ہونی چاہیے۔ ہی وش دیٹ ایوری سٹیزن آف پاکستان شوڈ بی نیشنل سیلف لیسلی، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو ہیڈ شہری ہے وہ پاکستان کی بے لوث خدمت کرے بغیر کسی غرض کے۔ ہی ڈکلیئرڈ دا ایجوکیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمپلسری فار دا ینگ اسٹوڈنٹس، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے وہ پاکستان کے ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ قائد اعظم سرو پاکستان ٹل ہی بریتھڈ ہز لاسٹ، قائد اعظم نے پاکستان کی خدمت اپنی آخری سانس تک کی۔ ڈیو ٹو ہز بروکن ہیلتھ ہی وڈ اسٹڈی امپورٹنٹ فائلز، اب قائد اعظم کی خرابی صحت کے باوجود وہ اہم فائلوں کا مطالبہ کرتے رہتے، یعنی کہ وہ حکومتی معاملات سے ان ٹچ رہتے۔ Although the incurable and fatal disease of the tuberculosis had weakened him physically, yet his determination to serve Pakistan was not weakened۔ اگرچہ قائد اعظم کی جو جان لیوا مرض انہیں لاحق ہو گئی تھی، ناقابل علاج ٹی بی کا مرض تھا، انہوں نے قائد اعظم کو فزیکلی جو ہے وہ کمزور نہ ہونے دیا، ٹھیک ہے، فزیکلی تو کمزور کر دیا لیکن پاکستان کے لیے جو ان کا جذبہ تھا وہ اس کو کمزور نہ کر سکے، ان کی بیماری ان کو اس لیے کمزور نہ کر سکی، وہ اپنے آخری سانس تک پاکستان کی خدمت کرتے رہے۔ ہی ڈڈ ناٹ لیٹ ہز ڈیزیز کم ان دا وے آف ڈیوٹیز، انہوں نے اپنی بیماری کو اپنے فرائض کے درمیان نہیں آنے دیا۔ اٹ وڈ ناٹ بی ایکسپریشن ٹو سے دیٹ قائد اعظم سرو پاکستان ایٹ دا کوسٹ آف ہز لائف، اب یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ قائد اعظم نے، اب یہ کہنا جو ہے وہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کی قیمت دے کر پاکستان کی خدمت کی تھی۔ اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد چودھری رحمت علی، علامہ اقبال، ان لیڈرز کے علاوہ اور پاکستان بننے کے بعد تو بیسیکلی قائد اعظم اور لیاقت علی خان تھے۔ لیاقت علی خان کی ڈیتھ 1952 میں ہوئی تھی، ان کے بعد جو ہے وہ 51 میں ہوئی تھی، 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کی۔ ان کی وفات کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ کبھی بھی کوئی مخلص لیڈر نہیں مل سکا تھا جو پاکستان کے ساتھ 100% مخلص رہا ہو۔ So this is the end of your today's diary. Allah Hafiz, the next diary.